لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا حبيب رب العالمين ومن هدى بهدى إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. آئے ہوئے ہمارے معزز علماء کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طالبات، الحمدللہ آج ہم سب یہاں پر اس بابرکت مجلس میں جمع ہیں. یہ مجلس ششمائی تعطیلات کے موقع پر نتائج کے اعلان اور انعامات کی تقسیم کے لیے منعقد کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس سعادت کے لمحے میں حاضر ہونے کا موقع دیا. ہمارے صدر جلسہ قریب کچھ ہی دیر میں تشریف لائیں گے حاجی بقیر بن حمد ہلالی، امیر جماعت سندھروادہ سینٹر. تو ہم بلا کسی تاخیر کے پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت سے اس پرنور مجلس کا آغاز کیا جائے گا. میں دعوت دیتا ہوں دینیا چاروں کی طالبہ ذکرہ بنت اختر کو کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں. قرآن کی تلاوت سے آغاز و محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز و محفل کا، اس نور سے پا جائے راستہ منزل کا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، بہت خوب. یہ تھی طالبہ ذکرہ بنت اختر جنہوں نے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرما کر ہمارے دلوں کو نور سے منور کر دیا. یاد رکھیے، قرآن دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہدایت کی سب سے بڑی کتاب ہے اور اس کی تعلیم ہی اصل کامیابی ہے. اب آئیے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی طرف بڑھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ کے بعد سب سے بلند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہے جن کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اس موقع پر میں دعوت دیتا ہوں عالیہ گروپ کو کہ تشریف لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام پیش کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. بدر جو دیکھوگے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. زمانہ بھول جاؤ گے. نہ اتراؤ یادا چاند تارو اب نے رنگت
तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे। मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। मेरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। माशाअल्लाह। ये थी आलिया ग्रुप की तालिबात जिन्होंने मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरपूर नातिया कलाम पेश किया। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत को मज़ीद बढ़ाए। अब आते हैं उस घड़ी की तरफ जिसका सभी तालिबात को बेसब्री से इंतज़ार था। वो लम्हा आ चुका है जब इस चश्माई इम्तिहान के नताइज का ऐलान किया जाएगा। अब ऐलान किया जा रहा है कि कौन सी तालिबा किस दर्जे में अव्वल, दुव्वम और सुवम नंबर से कामयाब हुई है। तालिबात के नाम पुकारे जाएंगे और जैसे ही नाम लिया जाएगा वो अपनी नशिस्त से उठकर तशरीफ लाएगी और मेहमानान किराम के दस्ते मुबारक से अपना इनाम वसूल करेगी। दीनियात अव्वल के अंदर अव्वल नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा ने 663 नंबरात हासिल किए। आयशा बिनते तौफीक शेख वाए और अपना इनाम शेख हज़रत मौलाना ज़करिया साहब नकवी उस्ताद मदरसा अपने दौलताबाद दारुल उलूम दौलताबाद वो आए और अपना इनाम और रिजल्ट मौलाना के हाथों हासिल करें। इसी तरह दीनियात अव्वल के अंदर 2 तालिबा हैं जिनका अव्वल नंबर आया है। तो दूसरी तालिबा है हुरैन बिनते अब्दुल रशीद कुरैशी। इन्होंने भी 700 में से 663 नंबर हासिल किए। वो आए और मुफ्ती मोहम्मद यूनुस साहब इनके हाथों अपना इनाम और रिजल्ट हासिल करें। दीनियात अव्वल के अंदर दुआम नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा है मसीरा बिनते मुस्तकीम कुरैशी जिन्होंने 700 में से 649 नंबरात हासिल किए। वो आए और अपना इनाम मास्टर अब्दुल करीम साहब के हाथों हासिल करें। जो बच्ची है ना उसको ये देने का तकलीफ का वो नंबर आया था ना वो ये वाला घड़ी वाला इनाम था। इधर से शुरू करना ये वाला इनाम है ना तो उसको ले दो इनको ना। चलो बाद में बदलेंगे। दीनियात अव्वल के अंदर सुवम नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा है जरीना बिनते मुफ्ती अकील साहब नदी। इन्होंने 16 नंबर से कामयाबी हासिल की है कि हमारे जामिया खदीजा ढोरेगांव के नाज़िम तालीमात उनकी लड़की है जो वहाँ पर शेखुल हदीस भी हैं। वो आए और अपना इनाम हमारे जनाब अब्दुल रज़ाक साहब इनके हाथों हासिल करें। दीनियात दुआम के अंदर अव्वल नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा हैं जिन्होंने 800 में से 716 नंबरात हासिल किए। वो आए और अपना इनाम
مولانا شیخ زکریا صاحب ندوی دارالعلوم دولت آباد، ان کے ہاتھوں اپنا انعام حاصل کرے۔ دوم نمبر سے کامیاب ہونے والی طالبہ ہیں صبا بنت جاوید شیخ، جنہوں نے 800 میں سے 702 نمبرات حاصل کیے، وہ آئے اور اپنا انعام مفتی صاحب کے ہاتھوں حاصل کرے۔ سوم نمبر سے کامیاب ہونے والی طالبہ ہیں مسیرہ بنت فواز قریشی، جنہوں نے 800 میں سے 609 نمبرات حاصل کیے، وہ آئے اور اپنا انعام ماسٹر صاحب کے ہاتھوں حاصل کرے۔ دینیات سوم کے اندر اول نمبر سے کامیاب ہونے والی طالبہ ہیں سعدیہ بنت ہارون شیخ، انہوں نے 700 میں سے 645 نمبرات حاصل کیے، وہ آئے اور اپنا انعام جناب عبدالرزاق صاحب جو ان کے دادا بھی ہیں ان کے ہاتھوں اپنا انعام حاصل کریں۔ دوم نمبر سے کامیاب ہونے والی طالبہ ہے وفا بنت ذاکر شیخ، وہ آئے اور اپنا انعام حضرت مولانا زکریا صاحب کے ہاتھوں حاصل کریں۔ سوم نمبر سے کامیاب ہونے والی طالبہ ہے آسیہ بنت سلیم سید، جنہوں نے 700 میں سے 624 نمبرات حاصل کیے، وہ آئے اور اپنا انعام مفتی صاحب کے ہاتھوں حاصل کریں۔ دنیا چاروں کے اندر اول درجے سے کامیاب ہونے والی طالبہ ہیں جنہوں نے 900 میں سے 779 نمبرات حاصل کیے، وہ آئے اور اپنا انعام ماسٹر صاحب کے ہاتھوں حاصل کرے۔ عائشہ بنت عارف شیخ، دوم نمبر سے کامیاب ہونے والی طالبہ ہیں عالیہ بنت زبیر سعید، جنہوں نے 900 میں سے 774 نمبرات حاصل کیے، وہ آئے اور اپنا انعام جناب عبدالرزاق صاحب کے ہاتھوں حاصل کرے۔ سوم نمبر سے کامیاب ہونے والی طالبہ ہے منتشا بنت فاروق، انہوں نے 900 میں سے 763 نمبرات حاصل کیے، وہ آئے اور حضرت مولانا زکریا صاحب کے ہاتھوں اپنا انعام حاصل کرے۔ دے دو بعد میں چیک کر لیں گے۔ الحمدللہ وہ طالبات جنہوں نے اول دوم اور سوم نمبر حاصل کیا ہے وہ مبارکبادی کی مستحق ہیں، لیکن یاد رکھیے کامیابی پر خوش ہونا اچھی بات ہے مگر رک جانا درست نہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ طالبات ادھر دھیان دیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ آگے بڑھیں، مزید محنت کریں اور اپنی منزل کو قریب کریں۔ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری بھی ضروری ہے، اور وہ طالبات جن کے نام اس بار اول دوم اور سوم نمبر کی فہرست میں شامل نہیں ہے انہیں ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر آنا ناکامی نہیں ہے بلکہ آئندہ مزید بہتر انداز میں محنت کرنے کی ایک یاد دہانی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گرتے ہی ہیں شہسوار میدان جنگ میں، گرتے ہی ہیں شہسوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ یہ شعر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جو لوگ بڑے میدان میں اترتے ہیں وہی کبھی کبھار گرتے بھی ہیں، جو میدان جنگ میں ہی نہ اترے وہ گرنے اور اٹھنے کے تجربے سے محروم رہتا ہے۔
اس لیے یہ وقت کی کمی دراصل آپ کی آئندہ کی محنت کے لیے حوصلہ افزائی ہے. مزید محنت کرے اور انشاءاللہ اگلی بار کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اب ہم بلا کسی تاخیر کے ہمارے درمیان میں مفتی صاحب بھی موجود ہیں. اسی طرح حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب ندوی یہ بھی تشریف فرمائے ہیں. تو ہم حضرت مولانا زکریا صاحب ندوی دعوت برکاتہم سے بڑے ادب سے التماس کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور ہماری عزیز طالبات کو اپنی قیمتی نصائح سے مستفیض فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم. میرے رفیق درس اور ہم سفر ساتھی مفتی محمد یونس ندوی صاحب اور ہمارے جماعت کے ساتھی ماسٹر عبدالکریم صاحب، ہمارے سندھروادہ کے ذمہ دار سید عبدالرزاق صاحب اور آپ کے مکتب کے مولانا اور عزیز طالبہ، یہ ہمارا سفر گامزن ہے ترقی کی طرف. کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ ترقیوں کے دور میں اسی کا دور چل گیا بنا کہ اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا. آج میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت تلاوت کی تو سورہ اقرا کی چند آیتیں ہیں اور وہ سب سے پہلی وحی بھی ہے جو ہمارے آقا مدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہر ایمان والے کو تعلیم میں سب سے آگے ہونا چاہیے. اس سے پہلا لفظ ہے اقرا کہ پڑھیے، اور قرا یقرأ سے اس میں یہ امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ پڑھیے. حکم کا درجہ وجوب کے برابر ہوتا ہے. ہر ایمان والے کو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان پر اور مرد اور عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. اور دین اور علم جو ہے یہ دین کا علم ہی ہے. باقی جو دوسرے علوم ہیں وہ فنون ہیں، وہ علم نہیں ہے. اور شریعت کا علم ہی اصل علم ہے. آدمی اگر اس کو حاصل کرتا ہے تو ہر میدان میں وہ آگے رہتا ہے. دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو سر فرماتے ہیں اور میدان میں آگے بڑھاتے ہیں. اور یہاں سے جانے کے بعد جو ہماری ہمیشہ زندگی جس کو آخرت کہتے ہیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب اور کامران کریں گے. وہاں اس کا بھی تذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں اس کا نام اعمال دیا جائیں. جیسے آج آپ کو رزلٹ ملا ویسے ہر ایمان والے کو رزلٹ ہوا اللہ کے پاس ملے. جس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا ہے وہ دکھاتے پھریں گے سب، دیکھو یہ میرا رزلٹ ہے، میں کامیاب ہو گیا. جیسے آپ لوگوں کو رزلٹ ملا یہاں سے جانے کے بعد آپ سب بتائیں گے کہ میرا پہلا نمبر آ گیا، میرا پہلا. ہر ایمان والا خوش ہوگا جس کے سیدھے ہاتھ میں رزلٹ مل جائیں گی. اسی کی تیاری ہے. ہمیں جو پڑھایا جا رہا ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں بھیجا گیا. اور سب سے پہلے ہم اپنی نیت درست یہ کر لیں کہ ہم اول نمبر لینے یا بہت بڑی عالمہ بننے یا بہت علم میں آگے نکلنے کے نہیں پڑھ رہے، بلکہ یہ دعا کریں اور یہ نیت کریں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں. اور علم حاصل کرنا ہی اللہ کی رضا. سب سے بڑا مقصد ایمان والے کا یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. جو جس فیلڈ میں ہے جس میدان میں ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے. ابھی تو ہمارے سیکھنے کا دور چل رہا ہے
اور تعلیم حاصل کرنے کا دور چل رہا ہے. جب تم تعلیم میں مکمل ہو جائیں گی تو عورتوں کو بھی سکھانے والی بنے گی. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے بہتر وہ جو ڈاکٹر بنے, سب سے بہتر وہ جو انجینئر بنے, کہ سب سے بہتر وہ جو دنیا میں آگے بڑھتا جائے, کہ سب سے بہتر وہ جو کامیاب بزنس مین بنے. نہیں, بلکہ یہ فرمایا کہ سب سے بہتر تم میں وہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد دوسروں کو پڑھائے, دوسروں کو سکھائے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور علم انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو ہر میدان میں وہ آگے رہتا ہے. علم ایک ایسی چیز ہے کہ علم کے ذریعے سے آدمی ہر میدان کو کامیابی سے پار کر لیتا ہے, اور ہر فیلڈ میں انسان علم والا آگے ہی رہتا ہے. اس کے اخلاق سنور جاتے ہیں, اس کی زندگی سنور جاتی ہے, اور علم والے کو ہر کوئی اپنے قریب کرتا ہے. اللہ کے نبی, اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, یہ دوسری حدیث ہے بُعِثْتُ مُعَلِّمًا, کہ معلم بنا کر بھیجا گیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کر بھیجے گئے تو ہمیں اس بات کی اور سب سے زیادہ خوشی ہے کہ اللہ نے ہم کو بھی معلم بنایا. اللہ کے نبی کی ہم نائب ہیں, اللہ کے نبی کی اللہ کے نبی جو مشن لے کر آئے تھے اس کو ہم آگے بڑھانے والے ہیں. ہمیں اس بات کی خوشی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے ہم کو چنا. یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے, ورنہ ہمارے گاؤں میں کتنی لڑکیاں ہیں اور کتنی بچیاں ہیں, وہ سب یہاں مدرسے میں آئی کیا نہیں آئی. اس میں سے چند 30, 40, 50, 100, 200, 250, 300 بچیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 40, 50 بچے جو آپ کو منتخب کیا اپنے دین کے لیے اور اپنے دینی علم کے لیے. ہمیں اس بات کی خوشی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمایا, اپنے دین کے علم کے لیے, اور ہم اس علم میں اس علم کو حاصل کریں گے, اس علم میں آگے بڑھتے رہیں گے. ربی ششمائی میں ہم لوگوں کو بھی عزت ملا ہے, سالانہ میں انشاءاللہ اور محنت کر سے اس سے آگے بڑھیں گے. سبھی اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ سالانہ امتحان میں ہم نمبر لائیں. ہم ایسی تعلیم حاصل کریں کہ ممتحن کو یہ ممتحن پریشان ہو جائے کس کو ہم پہلا نمبر دیں. ہم اس کی محنت کریں گے, روز بروز محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی کامیاب اور کامران کرے گا. جیسے یہاں کامیابی ہوئی ہے, آئندہ سالانہ امتحان میں اللہ کامیاب کریں گے, اور اللہ تعالیٰ بہترین انعامات سے ہم کو باقی انعامات ملیں گے. اور یہاں سے جانے کے بعد اللہ کے سامنے جب جائیں گے, ہم جس کو آخرت کے دن کہتے ہیں, باقی کامیاب لوگوں کو بہترین انعامات جنت کی شکل میں ملیں گے, اپنے خواہشات کی مکمل کے صحیح میں. کہا گیا ہے کہ دنیا جو ہے اعمال کی جگہ اور جنت خواہشات پوری کرنے کی جگہ. یہاں خواہشات پوری نہیں ہوئی دنیا میں. یہاں تو ہم کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دین کو سیکھنا ہے اور دینی علموں کو حاصل کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے, تاکہ ہمارے گھر کا ماحول بدلے, ہمارے گھر کا ماحول بنے. جب ایک آدمی علم حاصل کرتا ہے, سدھرتا ہے, تو اس کی اپنی زندگی سدھر جاتی ہے. لیکن جب ایک بچی سدھرتی ہے, علم حاصل کرتی ہے, تو پورا خاندان کو سدھرتی ہے, پورا خاندان اس سے سدھر جاتا ہے. اس کی مثالیں ہمارے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی, اس میں دینی علم لوگوں تک پہنچے, کامل و مکمل اللہ کے نبی کی زندگی اس لیے کی تھی. اس میں حضرت عائشہ نے سب سے کم عمر تھی, ان سے ہی سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین تعلق سے جو مسائل والا علم ہے ان سے ہی صحابہ کرام نے سیکھا ہے. ہمیں بھی اس بات کی فکر کرنا ہے, اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہم ان میں آگے بڑھتے رہیں. اور علامہ اقبال کے جیسے وہ شعر ہے کہ مکتب عشق کا دیکھا وہ نرالا دستور, اس کو چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد ہو. تو ہم کو اپنا سبق یاد کر لینا تو کوئی چھٹی نہیں. مکتب عشق کا دیکھا وہ نرالا دستور, اس کو چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس علم کے لیے چنا. اللہ سے دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم میں آگے بڑھاتے رہیں, ہمارے خاندان کو, ہمارے والدین کو بھی اس کے ثواب بہترین عطا فرمائے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بچہ قرآن پاک سیکھنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ, اگر اس کے والدین دنیا سے جا چکے, اللہ کے نبی نے سنایا تھا ایک بچہ قرآن پاک سیکھنے لگ گیا تو اس کے والد کو جو عذاب ہو رہا تھا اللہ نے عذاب کو روک دیا, یہ بچہ قرآن پڑھنے لگ گیا. اس کا فائدہ ہمارے نسلوں تک جاتا ہے. اس لیے ہم اس بات کی فکر کریں, قرآن کی عزت تعلیم کو حاصل کریں, دین میں ہم آگے بڑھتے رہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھے حضرت مولانا شیخ ذکریا صاحب نبی, جو اپنی قیمتی باتوں ہم سب کو مستفید فرما رہے تھے. اب اس کے بعد میں ہم حضرت مولانا مفتی یونس صاحب نبی, ان سے بھی بڑے ادب سے التماس کرتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طالبات کو اور ہم کو اپنے خیالات کا اظہار فرما کر اپنی قیمتی دعا پر اس مجلس کا اختتام فرمائیں.
وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد. آج اس خوشی کے موقع پر کہ ہم نے ہماری بڑی کاوشیں اور محنتیں رنگ لائی ہے، ہمارے سامنے جو ہے ہمارا رزلٹ آیا ہے جس میں جو فرسٹ نمبر سیکنڈ تھرڈ نمبر کے جو آئے تھا وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، اور جنہوں نے محنت کی ہے لیکن اس درجے میں نہیں پہنچے وہ بھی قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے بھی جو محنت اور کوشش کی ہے، اور وہ اساتذہ بھی قابل مبارکباد ہے جنہوں نے ان جو پتھروں کو تلاش کر اس مقام تک پہنچایا ہے، اور ان کی کاوش اور محنت ہے. اس لیے علم حاصل کرنے سے پہلے اور علم کو جب حاصل کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہوتی ہیں، جیسے کتابوں کا ادب کرنا ہے، اساتذہ کے جو ادب ہونا ہے، اپنی کلاس کا ادب ہو، کہ ہم یہ چیزیں اپنے والدین کا ادب ہو، یہ ساری چیزیں ہماری جو ہے علم میں ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں. اس لیے ہم کوشش کریں کہ ان چیزوں کے ادب کے ساتھ اور جو ہے مستقل مزاجی کے ساتھ اور علم حاصل کرنا صرف اللہ کی رضامندی کی جیسے مولانا بتلایا ہے کہ وہ ترقی اور کامیابی ہماری دنیا اور آخرت میں سرخروئی کا ذریعہ بنتی ہے. اور اگر ہم لاپرواہ رہیں اور کوشش و محنت نہ کریں، محنت کرنے والا کوشش کرنے والا آگے اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے. اس کے لیے اپنی کوشش اور محنت کو جاری رکھیں اور جہاں تک علم کی جو ہے منزل آخری تک ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. لیکن ان سب باتوں میں ہم کو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے، کسی کو بتلانے کے لیے نہیں اور کسی کو ہوا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے. سب کہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اپنی مجھے منزل اور جو گول ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں یہ کہ جن احباب اور ذمہ دار اور ساتھیوں نے ہمارا جانی مالی ہر اعتبار سے تعاون کیا ہے طالبات کو انعام دینے کے لیے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جان مال ایمان میں خوب برکت عطا فرمائیں. اس طرح ہمارے امیر جماعت الحاج حاجی بخیر بن محمد بلاوی جو اتنی پیرانی سالی کے باوجود بھی ہماری مجلس کے اندر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم دائم فرمائے، ان کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. امیر صاحب بھی چاہے وہاں پر عربی مدرسے میں ہو یا یہاں پر ہو، جب بھی مدعو کیا جاتا ہے بلایا جاتا ہے وہ بڑے خلوص کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور طالبات کو اپنے دعا و انعامات سے نوازتے ہیں. اور مولانا یونس صاحب کی دعا پر اس مجلس سے اختتام ہوگا، پھر اس کے بعد میں جو طالبات کو رزلٹ نہیں ملے ہیں انہیں بھی رزلٹ تقسیم کیے جائیں گے. الله لا اله الا هو الحي القيوم المتوجه للحي القيوم يا ذا الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا كريم الكريمين يا ذا القوة المتين يا ارحم الراحمين ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أغثنا يا غياث المستغيثين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين من التوابين والمتطهرين وسلم التوبة يا الله. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ اس مکتب مدرسے کو دین میرا تبلیغ ترقی نصیب فرما، دین طالبات میں محنت کے درجے کو خوب اے اللہ ترقی کی توفیق نصیب فرما. انہوں نے محنت بھی کی ہے اور اللہ لیکن نظر نہیں آئے، انہوں بھی دے گا جو کامیابی سے ممکنات فرما، آگے کی منزل آسان فرما، ان کو صحیح طور پر تیرے رضامندی کے لیے حاصل کرنا ہم سب کے لیے دیر تک آسان اور سہل فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ ان تمام طالبات کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کی جو اساتذہ ہیں اور جو محنت کرانے والے ان کو بھی قبول فرما. اے اللہ مدرسے کی طرف محبت نوازی دیکھنے والے کو بھی اور جو ساتھ دینے والے کو طالب ان سب کی جگہ جان ایمان میں عزت میں آبرو میں لے کر رقی نصیب فرما. ان جگہ دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما. اے اللہ ہمیں بھی اور ہمارے خاندان والوں کو بھی ہمارے بچوں کو بھی دین کے اور دین کے علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ زندگی میں رات کو ترقی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے
ان محنتوں اور کوششوں کی بےنتیاں قبول فرما کر اے اللہ تعالیٰ ان کو مجاہد شاموں کی نصیب فرما ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول منظور فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله اللہ تعالیٰ ان کی جان مال میں خوب برکت عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے امیر صاحب کی طرف سے بھی 1000 روپے انعام دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے دینے کو قبول فرمائے, جان مال ایمان میں خوب برکت عطا فرمائے.